अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाजरीन, कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी घड़ियां हैं ये जो नशस्त जिसका आज खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। रहमतुल लिल आलमीन की आमद के महीने की जब बात होती है, उस अशरे की बात हम करते हैं जिस अशरे का इमरान खान साहब ने कहा कि खुसूसी तौर पर एहतमाम किया जाए पाकिस्तान भर में। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिन्होंने बरसर इक़्तिदार आने के बाद जिस तरह रियासत मदीना के तसव्वुर की बात की, उस तर्ज पर फलाही रियासत बनाने की बात की, पाकिस्तान उस तर्ज पर बने, पाकिस्तान उस तर्ज पर चले, और जिस तरह मोहब्बत नबी की, मोहब्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मुसलमान के दिल में है, इश्क से सरशार है हमारी रूह और हमारा दिल, इसी तरह से ये इश्क हमारे बच्चों में मुंतकिल हो जाए। जो सलीका है ज़िंदगी गुजारने का वो उनको आज सलीका किसने सिखाया? सलीका उसने सिखाया जो अजीम तरीन इंसान, अजीम तरीन लीडर, जिस शोबे में जाएंगे एग्जाम्पल उस हस्ती से ही आप लेंगे। बिल्कुल ऐसे बाप उनसे अच्छा कोई नहीं। हर शोबे में अगर हम देखें कि अगर आपने कुछ सीखना हो, रहनुमाई हासिल करनी हो, गुजारने का जिंदगी तरीका क्या हो, जानते हैं हम उन्हीं की तरफ देखकर, उनकी सीरत से, उनकी सूरत से, उनके तरीके से। और ऐसे भी मैं यही कहूंगी कि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रब्बिल अव्वल की मुबारक घड़ियां बहुत बहुत मुबारक हो। ये वो घड़ियां हैं, ये वो सातें हैं कि जिसमें आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जो भी मांगेंगे, जो भी कहेंगे, खुदाए बुजुर्ग बढ़तर जरूर पूरी करेगा। तो इन घड़ियों को, इन सातों को, रहमतों के इन लम्हात को समेटने की कोशिश करें। दुरूदो सलाम भेजे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो जब हम हुब्बे मोहम्मद की बात करते हैं, जब हम इश्क रसूल की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं उनकी शख्सियत के हवाले से गुलहाए अकीदत पेश करने के सिलसिले में। ऐसे में आज की इस मुबारक घड़ी के तवस्सुत से मैं दावत दूंगी मोहम्मद अजीम चिश्ती साहब, बहुत ही खूबसूरत शायर है, नातख्वां हैं। आपके अल्फाज में आप किस तरह से नबी के पहलुओं को उजागर करेंगे, आइए सुनते हैं। दीवाने मुस्तफा के खुशियाँ मना रहे हैं, दीवाने मुस्तफा के खुशियाँ मना रहे हैं, शाहे अरब जहाँ में तशरीफ ला रहे हैं, शाहे अरब जहाँ में तशरीफ ला रहे हैं, दीवान मुस्तफा के। 12 रबीउल अव्वल आका का नूर उतरा, 12 रबीउल अव्वल आका का नूर उतरा, रूह अमीन आकर काबा सजा रहे हैं, रूह अमीन आकर काबा सजा रहे हैं, दीवान मुस्तफा के। जज़ाकल्लाह अज़ीम चिश्ती साहब। और इसी तरह जब प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे और भी नात ख़्वां हमारी इस नशिस्त में हमारा साथ देंगे, इसके साथ साथ
رہنمائی حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ہر پہلو سے کیا کیا سیکھ سکتے ہیں ہم، انسانیت کے لیے کیا درس ہے ان کا، پیغام کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس پر بات کرنے کے لیے مذہبی اسکالرز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیے علامہ ثاقب اکبر صاحب نے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، آپ کی رہنمائی ہمیشہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ثاقب صاحب آپ کی طرف آئیں گے، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سر میں جاننا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہے پاکستان کے پرسپیکٹیو سے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، وہ چاہے اسلام آباد ہو، وہ چاہے کراچی ہو، وہ چاہے گلی ہو، گھر ہو، کوچہ ہو، نگر ہو، عمارتیں ہوں، جس طریقے سے سجی ہیں عمارتیں، جس طریقے سے اس وقت محفل میلاد کا انعقاد کیا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سی ڈی اے بھی کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں تمام ادارے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جیسا پہلے کبھی نہیں منایا میلاد ویسے منانا ہے اس سال میلاد۔ تو یہ جو ایک نئی ہم لہر دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے عشق ہم بانٹتے چلے جا رہے ہیں کہ حضور سے عشق ہے اور طریقہ، یہ انداز سب کا اپنا اپنا، سب کا انداز منفرد اور پیارا ہے، یہ کتنا زبردست پہلو ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ کہ بہت ہی عمدہ موضوع ہے، اور آپ کو اور پی ٹی وی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جس طرح سے مسلسل اس پاک مہینے میں پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جزاک اللہ۔ پاک پیغمبر کی سیرت کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے اور خاص طور پہ اپنے پاکستانی عوام کے سامنے پہنچانے کے لیے۔ دیکھیں، یہ نبی کریم کی اسم مبارک اور آپ کی محبت کا کرشمہ ہے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، بے شک۔ اور یہاں کے عوام کے رگ و پے میں آپ کی محبت اور آپ کا عشق سرایت کیا ہوا ہے۔ حکومتیں اگر لا تعلق رہیں بھی یا تھوڑا بہت انہوں نے اظہار کیا بھی، لیکن عوام کے اندر یہ جو ولولہ ہے آپ کی محبت کا، اس کے مظاہر ہم نے ہمیشہ دیکھے۔ بالکل ایسے ہی وارفتگی اور بے ساختگی سے اور پورے ولولے اور جوش و خروش سے نبی پاک سے اپنی محبت اور وابستگی کا لوگوں نے اظہار کیا، کوچوں میں اور شہروں میں، محلوں میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں بے پہ شک، کوئی ہمیشہ جگہ نہیں چھوڑی سر۔ یہ ایام ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ حکومت ہم آہنگ ہو گئی ہے، تو یہ ایک کامل یکجہتی کا ظہور ہوا ہے، اور بڑا اچھا ہے اس میں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کے نمائندے بھی اس بالکل میں شریک ہو گئے ہیں۔ حضرت کی محبت کا ایک پاکستانی رنگ ابھر کے بے شک سر، اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکھ کمیونٹی ہو، دیگر کمیونٹیز ہو، وہ بھی ایسی محافل کا بھی انعقاد کر رہے ہیں۔ جی، اگر آپ ان کو صحیح طور پہ پہنچائیں حضرت کی تعلیمات، یہ پیغام تو بالکل اس کا نتیجہ جو ہے وہ خود بخود یہی نکلے گا، بالکل۔ کیونکہ قرآن حکیم جب یہ کہتا ہے نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو یہ اسوہ حسنہ جو ہے نا، یہ حسن کا مؤنث ہے لفظ اعتبار سے، حسن کہتے ہیں پیارے کو، بالکل۔ تو آپ کا پیارا اور خوبصورت اور زیبا جو اسوہ ہے اس کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور یہ نقطہ بالکل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسن اور جمال خود بخود کھینچتا ہے۔ بالکل حضرت کے اسوہ کو حسنہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر غور سے دیکھو تو تمہاری فطرت اس کی طرف کھنچ کے چلی جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو کھول کے اور ہر طرح کی چھوٹی چھوٹی وابستگیوں اور فرقہ واریت اور ایسی چیزوں سے بے نیاز ہو کے حضرت کا دامن تھامیں۔ یہ دیکھیں، یہی ہمارا مرکز وحدت ہے، بے شک۔ اور مرکز اگر حکومت اور عوام کی وحدت اس میں نظر آتی ہے تو پوری امت کی وحدت بھی آپ کے ساتھ وابستگی پر منحصر ہے، اور آپ کے لیے رحمت للعالمین کا لقب یہ بتاتا ہے کہ آپ ساری کائنات کے لیے اور سارے عالمین کے لیے رحمت بن سراپا کر آئے رحمت ہیں۔ ہے۔ آج ہمارے اوپر یہ بات ضروری ہو گئی ہے اور واجب ہو گئی ہے کہ ہم آپ کی سیرت اور آپ کا پیغام اچھے انداز سے لوگوں تک پہنچائیں۔ قولوا للناس حسنا،
हसीन पैराए में इस हसीन का उसवा लोगों तक पहुंचाए। सुभान अल्लाह। आप देखेंगे कि इंसानियत तिश्ना है एक ऐसे मरकज के लिए। इंसानियत अपने अंदर शऊर और लाशऊर में बेकरार है एक ऐसे मरकज़ के लिए जो आज की इन मुसीबतों से, बदअमनियों से, खौफ से, दहशत से, लूट मार से, जुल्म से, इस्तेसाल से निजात दिला सके। हज़रत की ज़ात है जिसके बारे में फरमाया गया है कि आप तशरीफ़ लाए ताकि आपकी ज़ंजीरों को खोल दे, आपको आज़ाद कर दे। और वो शख्स जो खुदा का बंदा हो जाता है वही सही माना में आज़ाद हो जाता है। दुनिया तो महदूद है, ये ज़िंदगी ही महदूद है। खुदा है रब्बुल आलमीन जिससे वाबस्ता होकर इंसान महदूद हो। और नबी पाक इंसानियत का मोहब्बत से हाथ पकड़कर उस लामहदूद हस्ती के साथ इंसान को वाबस्ता करने के लिए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इसको बाकी रखना चाहिए। क्योंकि सर हमारे सारे इदारों को पहली बार ये हो रहा है कि सरकारी सतह पर इस तरह की जी तकरीबात मैं ये का कहता मुनक्किद हूँ होना। कि ये हमें इसी मैं सिर्फ ये नुक्ता ये बड़ा ज़रूरी है इसलिए कि इस वक्त अगर सारे इदारे कर रहे हैं तो हमारा दिल खुश है। खुश है। कहते हैं सब रकीबों से हैं नाखुश पर ज़नाने मिस्र से है ज़ुलेखा खुश के महवे माह किनआ हो गई। यानी एक महबूब होता है किसी का तो वो किसी दूसरे रकीब को आशिक बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन हजरत ऐसे महबूब हैं हमें जो भी उनसे मोहब्बत करता हुआ और नजर अच्छा आता लगता है हमें वो बहुत अच्छा उससे लगता भी है। मोहब्बत तो होती इसको बिल्कुल अपनी इस कमिटमेंट जो नबी पाक से मोहब्बत है उसके साथ करना चाहिए। इसमें हमें जाहिरदारी के साथ नहीं, बिल्कुल, अपने बिल्कुल। अल्लाह की रजा के लिए और पाक पैगंबर की खुशनुदी सर आप के ही लिए किसी काम। बात से मैं इस गुफ्तगू को आगे लेकर चलूंगी। साहिबजादा साजिद रहमान साहब, सर ने कहा कि हमें ज़ाहिरी तौर पर नहीं, हमें अपने रब की खुशनुदी के लिए, क्योंकि अपना रब अपने महबूब से बड़ी मोहब्बत करता है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया 12 बिलअव्वल के सिलसिले में, कहा गया कि अक़ीदतमंदी और एहतराम का जो दामन है वो हाथ से छूटे ना, इसलिए तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जो हैं उनके अंदर गाना बजाना और फिल्म की जो नुमाइश है वो रोक दी जाएगी। बड़ा क्रिटिसिज्म उस पर किया गया, बड़ी तनकीद की गई। तो सर ही की, अलामा साहब की ही बात को लेकर मैं आगे चलूंगी कि जो करना है आपने नबी उनकी मोहब्बत में आके करना है, आपने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में आके करना है। तो क्या हम एक दिन के लिए इस मोहब्बत और अक़ीदतमंदी को, इसके दामन को थाम नहीं सकते? हालांकि तो पूरा साल थामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ और बड़े जामे अंदाज में इन तकरीबात के हवाले से गुफ्तगू फरमाई है। आपने दुरुस्त फरमाया कि हुजूर से मोहब्बत जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रज़ा का इन्हिसार मोहब्बत रसूल पर रखा है। मशहूर आया मुबारका है जिसका उलमा और मुहक्किकीन उमूमन बयान करके सआदत हासिल करते हैं कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, कि अगर तुम अपने खालिक से, अपने मालिक से, अपने राज़िक से, इज़्ज़त के मालिक, ज़िल्लत के मालिक, ज़िंदगी के मालिक, मौत के मालिक से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर उसका जो तरीक़ा है, उसका जो ज़रिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि उसका एक ही ज़रिया है और एक ही तरीक़ा है कि तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करो। और सिर्फ महबूब से मोहब्बत न करो बल्कि उनके कदमों को चूम कर अपनी ज़िंदगियों का रुख मुतय्यन करो। नतीजा क्या निकलेगा कि अब तुम मुझे तलाश करते हो, मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो। अगर तुमने मेरे महबूब को अपना मुक्तदा समझकर उनके कदमों को चूम कर अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया तो फिर मेरी रहमत तुम्हें ढूंढती फिरेगी। सुभान अल्लाह। और जाहिर है कि फिर जो अल्लाह का महबूब बन जाता है कायनात उसकी हो जाती है। बेशक बेशक। फिर
وہ منزلوں کی طرف نہیں بڑھتا، منزلیں آگے بڑھ کے اس کے قدم چومتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے نا، وہ روح ایمان ہے، ایمان کی جان ہے۔ ہمارا سارا دین حضور کی ذات کے گرد گرد طواف کرتا ہے۔ حضور کو بیچ میں سے نکال دیں تو دین نام کی پھر کوئی شے باقی نہیں رہتی۔ باقی نہیں رہ جائے گی۔ اور بلا شبہ یہ ربیع الاول کا جو مقدس مہینہ ہے، اس میں حضور کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یوں تو یہ سارے مہینے 12 مہینے حضور کے مہینے ہیں، بے شک، سارے حضور کے مہینے۔ بے شک، بے شک۔ اور میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ یہ عید میلاد النبی نہ ہوتی تو عید الاضحیٰ کہاں ہوتی، کہاں ہوتی، عید الفطر کہاں ہوتی۔ عید تو یہی ہے جی، یہ ساری عیدیں جو ہیں وہ مرہون منت ہیں، کہ ایک محبوب کی خاطر پوری کائنات تخلیق کر عید دی میلاد گئی۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر یہ اہتمام کرنا اور خوشیاں منانا، یہ کمٹمنٹ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کے ساتھ۔ اور اگر ہم باقی 11 مہینے بھی اسی ذات کے ساتھ محبت کریں اور اسی ذات کو آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی کا سفر شروع کریں تو یقین کیجئے آج جن بحرانوں کا بھی شکار ہیں اور جن تکالیف اور مختلف مراحل سے، مشکل مراحل سے گزر رہے ہیں، ان کا مداوع صرف اور صرف پیروی رسالت بے مآب شک، صلی اللہ علیہ وسلم میں بے ہے۔ شک۔ اگر حضور کا دامن پکڑ لیا جائے، حضور سے سیاست سیکھی جائے، حضور سے معیشت کے رہنما اصول لیے جائیں، حضور سے سماج کے خطوط لے کر اپنی زندگی کو اس پر استوار کیا جائے تو ہماری سماجی زندگی، ہماری معاشی زندگی، ہماری سیاسی زندگی، یقین کریے وہ خود ایک نمونہ بن جائے گی اور کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی۔ زمانہ اس بات پر شاہد ہے کہ وہ تہذیب اور تمدن سے دور لوگ تھے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، لیکن وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور حضور کے قدموں پہ قربان ہو گئے تو اس چشم فلک پیر نے پھر ان کا عروج بھی دیکھا ہے، ان کو زمانے پر چھایا ہوا دیکھا ہے۔ پھر وہ لوگ جو گڈریے تھے، جو اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، پھر وہ زمانے کی مہار ہاتھ میں لے کر بالکل، پھر زمانہ چلایا جی انہوں نے۔ انہوں نے زمانہ چلایا۔ ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحرا میں جا رہے تھے، اس وقت وہ امیر المومنین تھے، رک گئے، آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ یہ وہ صحرا ہے جہاں عمر اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹوں پر تیل ملا کرتا تھا، اور معمولی سی غلطی پر اس کا باپ خطاب اس کی کمر پر کوڑے برسایا کرتا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ آج اللہ رب العالمین نے وہ عزت اور توقیر عطا فرمائی ہے کہ اوپر خدا کی حکومت ہے، نیچے عمر کی حکومت۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کے دامن سے وابستگی کا ثمر کہ پھر مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر، کہ پھر انہوں نے صرف اپنی تقدیریں نہیں بدلی، قوموں کی تقدیریں انہوں نے بدلی۔ قوموں کی بے تقدیریں شک، بدل دی۔ بے شک ایسے ہی، بے شک ایسے ہی۔ اسی حب رسول کے جذبے کے اندر اور محبت رسول کے دامن میں آج ہمارے ملک کی فوز و فلاح بھی منحصر ہے۔ آج ہم پریشان حال ہیں، مختلف بحرانوں سے گزر رہے ہیں، لیکن اگر غور کریں اور سنجیدگی سے غور کریں تو ان سب بحرانوں کی بنیاد اور ان سب بحرانوں کا سبب اخلاقی بحران، اخلاقی بحران سے ہمارے ہاں معاشی بحران، اخلاقی بحران کی وجہ سے سیاسی ہمارے ہاں بحران ہے۔ سیاسی بحران، اخلاقی بحران کی وجہ سے ہمارے ہاں
سماجی بحران بے شک. اور اخلاق کا جو درس میرے آقا، ہم صلی سب کے اللہ آقا، علیہ وسلم. ما سوی اللہ ساری کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ ایسا ہے کہ اگر اس کو اپنا لیا جائے تو ہماری مطلب یہ کہ حضور معیشت، صلی ہمارا اللہ علیہ سماج، وسلم کی ہماری شخصیت سیاست کا سر سب ہر ایک درست ہو پہلو سکتی. جی دوسرے پہلو سے جڑا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں نا کڑی سے کڑی، کڑی سے کڑی بنتی جاتی ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے یہ سوال عرض کرنا چاہوں گی کہ ہم بہت سارے بھاری بھرکم جملوں کا استعمال کر کے بڑے بڑے معاملات کی طرف جا کے رونمائی لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ذرا ان الفاظ میں جو کہ ہم دور حاضر میں صورتحال دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے بچے اکثر اوقات گندی مندی حالت میں بھی بعض اوقات سوسائٹی کی مساجد میں چلے جاتے ہیں، پھر بچوں کو ڈانٹ کر واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ جا کے یہ کر کے اور وہ کر کے، اور ابھی نہیں آنا، شور نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. پھر بچے وہ راستہ اپناتے نہیں کہ اچھا امام صاحب نے ڈانٹ دیا، اچھا بعض اوقات ان انکل نے ڈانٹ دیا جو کہ مسجد کے پاس کھڑے ہوئے تھے. ہم ایسا کون سا رویہ خود بھی اختیار کریں کہ بچے جو ہیں ہمارے چھوٹے ہوں یا بڑے، وہ مسجد میں آنا نہ صرف پسند کریں بلکہ ان کے ساتھ رویہ ایسا رکھا جائے کہ جب وہ وہاں پر پہنچے، ڈیفینیٹلی کہتے ہیں جس صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں وہی صحبت آپ اپناتے ہیں. بچے جائیں گے، دیکھیں گے اپنے بڑوں کو قرآن پاک پڑھتا دیکھ کر یا نماز اور سجدہ کرتا دیکھ کر، صوم و صلات کی پابندی، پھر وہ خود اس طرف راغب ہو جائیں گے. بڑا اہم سوال ہے، لیکن میں ابھی تک پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ سعید الرحمان کی خوبصورت کلام کی تاثیر میں کھو ضرور، گیا ہوں، ضرور. جیسے کہ ہم بھی کھوئے ہیں. ماشاء اللہ. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بچوں کے ساتھ سلوک ہے، خاص طور پہ مسجد کے اندر آپ کا جو سلوک ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم اپنے رویے پر نادم ہو جائیں گے. ہمارے ہاں واقعاً بچے جاتے ہیں تو ان کو ہر طرف سے عام طور پہ ڈانٹ ڈپٹی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہاں نہ کھڑے ہو تو یہاں نہ کھڑے ہو تو یہ نہ کرو تو وہ نہ کرو. دیکھیں ہمیں بچوں سے نا بڑوں والی توقع نہیں کرنا چاہیے، سمجھائیں بھی پیار سے، لیکن اس کے باوجود بچوں کو بچوں والی کچھ نہ کچھ چیزیں ان سے ظاہر ہوں گی. اگر ہم انہیں ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو پھر وہ مسجد کے قریب نہیں آئیں گے. جس گھر میں کوئی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بچوں بھائیوں کو زیادہ ڈانٹے گا نا تو اس کے پاس باقی بہن بھائی نہیں آئیں گے. ماں باپ اگر زیادہ سختی کریں گے تو وہ کوشش کریں گے بچے کے ماں باپ سے دور دور کہیں بالکل رہ بالکل کے. ایسا ہی ہے. تو مسجد میں کیسے آئیں گے اگر آپ مسجد میں بچوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ دیکھیں ہم عام طور پہ یہ واقعہ امام حسن اور امام حسین کی عظمت بیان کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ سجدے میں تھے تو بالکل امام حسین جو ہیں وہ اوپر آ کے جو ہے وہ بیٹھ گئے، اور جب تک وہ نہیں اترے سجدہ تو آپ طویل نے ہو گیا. سجدہ جو ہے وہ طویل کر دیا. اس کو اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک بچہ آ کے اوپر بیٹھ گیا، آپ نے اس کو گرایا نہیں، سجدہ طویل کر دی. جی سجدہ طویل کر دیا. وہ ٹھیک ہے، ان کا اپنا مقام ایگزامپل ہے سر، خوبصورت لیکن یہ کہ ایگزامپل اس سے یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. اور مسجد میں، نماز میں، سجدے میں، ہم کہتے ہیں نا سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور وہ بھی مسجد نبوی میں، وہ بھی یہاں حضرت کی نماز، اور وہ بھی آپ کا سجدہ آپ نے اس کو طویل کر دیا لیکن بچے کو گرایا نہیں. کیا بات. کہتے ہیں امام حسین نے دیر سے بولنا شروع کیا. صحابہ بھی بڑی اس میں تشویش میں تھے کہ اتنی عمر کے ہو گئے بچے بولنا شروع کر. تو گھر والے بھی اس طرح سے، تو کہتے ہیں کہ نبی پاک اس طرح اٹھا کے لاتے تھے نا گلی سے گزر کے یا گھر سے نکل کے، تو مسجد میں تو کندھے پر تھے امام حسین، تو آپ لے کے آئے اور اتارا. جب نماز کے لیے آگے کھڑے ہوئے تو ساتھ اپنے دائیں طرف نواسے کو کھڑا کر دیا. تو آپ نے کہا اللہ اکبر. تو بے ساختہ امام حسین نے کہا اللہ اکبر. پوری فضا گونج اٹھی اللہ اکبر سے. کہتے ہیں دوسری دفعہ نبی پاک نے خوش ہو کے کہا اللہ اکبر. یہ مسجد میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ تربیت 7 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر کہا، 7 مرتبہ امام حسین نے. ہم عام طور پہ ایسے واقعات نا فضائل کے پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس میں بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، واقعاً فضائل بھی آپ بیان کریں، لیکن یہ سیکھیں کہ بچوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا. بالکل بالکل. کیا بات، سبحان اللہ. بہت بہت خوبصورت ایگزامپلز آپ نے دیے ہیں. اس ڈسکشن کو بھی آگے ہم بڑھائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو پر آج روشنی ڈالنے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے
چونکہ سردیاں بیت جائیں کسی ایک پہلو پر اگر ہم بات کرنا شروع کر دیں، لیکن ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، اور بریک پر جانے سے پہلے چونکہ ہمارے نعت خواہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ثانیہ اعجاز کی طرف بڑھتے ہیں، خوبصورت کلام ان سے سنتے ہیں۔ میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، اے شفیع الورا خاتم خاتم الانبیاء۔ ادب سرور مرسلاں رہے ہیں، ادب سرور مرسلاں رہے ہیں، رسالت کے روح رواں رہے ہیں، رسالت کے روح رواں رہے ہیں، بسد عظمت و عز و شان رہے ہیں، جلوں میں لیے قدسیاں رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکان رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکان رہے ہیں، کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے، ہر طرف پھول مہکتے ہیں، بہار آئی ہے، کیونکہ شہنشاہ کون و مکان رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حافظ حسیب طارق صاحب کا خوبصورت کلام ہمارے مہمان تھے آج یہ پروگرام میں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارے دو اور مہمان ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر حافظ اکرام الحق صاحب، آپ سیکرٹری ہیں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے، اور ڈاکٹر فرخندہ ضیاء، آپ دونوں کو ویلکم ٹو دا شو، بہت شکریہ، رہنمائی کرتے ہیں ہمارے مذہبی اسکالرز ہماری ڈفرینٹ پروگرامز میں۔ سر، پروگرام میں جو پہلا گھنٹہ ہم نے اس پر بات کی، بچوں کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ رہا، اس میں بڑی خوبصورت سی مثالیں ہم نے کوشش کی جو ہمارے گیسٹ تھے ان کے ساتھ ڈسکس کر سکیں۔ سر، میں آپ سے جاننا ہی چاہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک درس ہے بڑوں کی عزت کے سے متعلق، وہ چاہے والدین ہیں،
وہ چاہے استاد ہے, وہ چاہے آپ کا کولیگ ہے, وہ باس ہے. ایک تو سر مجھے یہ بڑوں کی ڈیفینیشن بھی بتائیے گا, یہ بڑے کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ عمر میں بڑا ہے تو ڈیفینیشن ہے کہ وہ بڑا ہے, یا رتبے میں بڑا ہے تو بڑا ہے, یا کوئی والدین تو ذرا بڑے ہیں, یا کیا ڈیفینیشن ہے؟ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے, بڑا کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ڈیفینیشن عام طور پہ ہم مثالوں کو دیکھ کر نکالا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, قرآن مجید ہے, سیرت طیبہ ہے. جب اس کے واقعات ہم دیکھتے ہیں, سب کو ایک ساتھ رکھتے ہیں, انالائز کرتے ہیں, تو پھر اس میں سے ڈیفینیشن نکل آتی ہے. تو یہ جتنی چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اگر عمر میں کوئی بڑا ہوتا, علم کم ہوتا, یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت بھی رکھنے والا ہوتا, تو اس کو بھی عزت دی جاتی تھی. اور اگر کوئی عمر میں کم ہوتا اور علم میں زیادہ ہوتا تو اس کو بھی عزت دی جاتی تھی. کسی پہلو سے بھی کوئی بڑا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خود عاجزی زیادہ تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو لوگ اٹھنے کی کوشش کرتے تو فرمایا کرتے تھے کہ لا تقوموا کما تقوم الاعاجم بعضهم لبعض, اجمیوں کی طرح تم جو ہے نا کھڑے نہ ہو جایا کرو, آرام سے بیٹھو. لیکن جب دوسرے لوگ آتے تھے, قبیلے کے سردار آئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ اٹھو بھائی, اپنے ساتھی کا احترام کرو, اٹھ کے اٹھو, احترام کروایا. تو ایک طرف اپنی عاجزی ہے, یہ بھی بڑا پن ہوتا ہے کہ خود انسان کے اپنے اندر عاجزی ہو اور دوسروں کو احترام دینے والا ہو. اور یہ چیز جو ہے یہ بطور پرنسپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی بھی ہے, اور یہ فرمایا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو نیچے رکھتا ہے, اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. تو نیت اچھی ہو, دوسروں کا احترام ہو, تو پھر اللہ پاک خود احترام کروا دیتے ہیں ایسے بندے کا. تو جناب جب ہم ڈیفینیشن یہاں سے تلاش کرتے ہیں تو وہ ہمیں ملتی ہے کہ انسان کے اندر کوئی وجہ پائی جاتی ہو بڑا ہونے کی, خواہ وہ علم ہو, خواہ وہ عمر ہو, خواہ وہ تجربہ ہو, خواہ وہ کسی قبیلے کا سردار ہونا ہو, خواہ وہ کسی ملک کا سربراہ ہونا ہو, تو ان سب حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احترام کرنے کا حکم دیا کرتے تھے, اور صحابہ نے یہی سیکھا, وہ احترام کیا کرتے تھے. بہت پیاری بات. یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا سر کہ یہ ایک عمومی رویہ سا بن گیا. مالی ہے, چوکیدار ہے, گارڈ ہے, کوئی ہے, اس کے ساتھ رویہ بڑا مختلف ہے, لہجہ ہی مختلف ہے. باس ہے تو لہجہ مختلف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت جو تھی وہ معاشرتی انٹیگریشن تھی, کہ وہ سماج کو جوڑ کے رکھنا چاہتے تھے. اس میں کافر مسلم وغیرہ کا وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے, کسی کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑتے تھے, ہر ایک کو اٹینڈ کرتے تھے, اور جو کچھ اس کا حق بنتا تھا, جس طریقے سے اس کو عزت نفس کا کسی طریقے سے احساس دلایا جا سکتا تھا وہ دلایا کرتے تھے. لیکن ایک چیز ایسی ہے یہ بڑوں کے احترام نہ ہونے والی, کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکریج کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا, لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. جو بندہ ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا, بڑے کا احترام نہیں کرتا, ہم میں سے ہے ہی نہیں. انٹیگریشن یہاں چھوڑ دی کہ یہاں بھائی یہاں کام نہیں چلے گا. خوبصورت. کفر کے ساتھ کام چل سکتا ہے, اور کسی معاملے کے ساتھ دشمنی کے ساتھ چل سکتا ہے. اگر میں مثالیں تلاش کرنا چاہوں تو جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتا تھا مکہ مکرمہ میں, اسی زمانے میں ایک دفعہ بیت اللہ شریف کے قریب ہی قریش کا دار الندوہ تھا, وہاں سارے لوگ بیٹھے تھے, ابو جہل بھی ہے اور عتبہ ایک بہت بڑا دشمن تھا, ابو الولید اس کو کہتے تھے. تو وہ ابو جہل کو کہتا ہے کہ مجھے محمد وہاں بیٹھے نظر آ رہے ہیں, اکیلے ہیں مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے پاس, اگر آپ لوگ کہیں تو میں تھوڑی سی بات ان سے کرتا ہوں, شاید میری بات سمجھ جائیں. وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے اور یہ لوگ بہت پریشان تھے کہ اب تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے, ہاتھ سے نکل رہا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات کر لو. اچھا وہ عتبہ جب آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس نے کہا کہ بھتیجے میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا جی بالکل ابو الولید آپ کریں. وہ بڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں, اور وہ باتیں چبھتی ہوئی کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جن میں سے پہلی بات یہ تھی کہ یہ جو آپ ہمیں بتاتے پھر رہے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں اور خاندانوں میں جو ہے وہ پھوٹ پڑ گئی ہے,
اگر اس سے آپ کا کوئی یہ مسئلہ ہے کہ مال وال جمع ہو جائے تو ہم آپ کے لیے بہت زیادہ جمع کرتے ہیں، اتنا جمع کریں گے، ابن ہشام نے لکھا ہے، سیرت ابن ہشام میں، اتنا جمع کریں گے کہ آپ سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو معتبر بننے کی ضرورت ہے، ہم آپ کو معتبر بنا دیتے ہیں، اور اتنا معتبر ہوں گے کہ آپ کے فیصلے کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کیا کریں گے۔ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کے سر پہ تاج رکھتے ہیں، پھر آپ کا حکم ہمیشہ چلا کرے گا۔ چلتے چلتے کہتے ہیں اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہاتھ رکھیں اور ہم آپ کو وہی رشتہ دلواتے ہیں۔ پانچویں بات اس نے یہ کہی کہ اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، ان کان ما تراہ رئین، اگر جو آپ کو کوئی نظر آتا ہے، کوئی ایسی جن بھوت سی چیز ہے جو کہ آپ کو پتہ نہیں چلتی کیا ہے اور لوگوں کو نظر نہیں آتی، تو ہم طبیب بلائیں گے، طبیب بلا کے خرچہ ہم کریں گے اور آپ کا ہم علاج کروائیں گے یہاں تک کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، اس پہ جتنا بھی خرچہ ہو جائے۔ اب کتنی چھپتی ہوئی باتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سن رہے ہیں۔ جب اس نے باتیں ختم کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ادب سے، دشمن ہے، انتہائی ادب سے اس کو کہتے ہیں ابو الولید آپ کی بات ختم ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں جی ختم ہو گئی، مجھے اجازت ہے، میں بات کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی آپ کو اجازت ہے۔ سیرت ابن شام میں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی اور سورہ سجدہ کی آیات تلاوت کی۔ سورہ سجدہ کی آیات تلاوت کر کے سجدے کے مقام پہ پہنچے، وہاں سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد اس کو کہا کہ جناب میری طرف سے تو آپ کی خدمت میں یہی کچھ ہے۔ تو یہ تھا ان کا حسن سلوک، حسن سلوک کہتے ہیں نا اور کہ بڑے کا ہاں، احترام، بڑے کا احترام ہے، احترام، دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے، مسکرا کر جواب لیکن دیے۔ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف اب آؤں گی۔ ہم نے جس طرح کہ کہا نا کہ ہر پہلو کے حوالے سے ہم ذکر کریں تو کچھ نہ کچھ ہمیں درس ملتا ہے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اب ذرا جانوروں سے حسن سلوک کی بات کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کچھ جانور ایسے ہیں جنہیں آپ پالتو کے طور پر اپنے گھر میں رکھتے ہیں، آپ پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو ہمارے گلی محلوں میں یوں ہی پھر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کا روزگار کا ذریعہ معاش ہے تو کوئی ہم چلتا ہوا گلی کا کتا ہی دیکھ لیتے ہیں جس کو بچے بھی اکثر پتھر مار رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جانور اس وقت تک آپ کو تنگ نہیں کرتا جب تک آپ اس کو چھیڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک ہمارے نبی کا کیسا رہا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم سیکھ سکیں؟ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جانور بھی بہتر سلوک کر جاتا ہے لیکن ہمارے انسانی رویے اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا لگا یہ آپ کے جب بھی پروگرام میں آتی ہوں الحمدللہ، اور یہ جو انیشیٹو شروع کیا پرائم منسٹر نے زبردست، اور روز کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سب کو۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، یہ تو ہمیں ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے، تمام مخلوقات کے ساتھ ان کی رحمت اور شفقت اتنی زیادہ تھی کیونکہ وہ اتنے نرم خو تھے۔ اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نرم خوئی پسند ہے، اور نرم خوئی سے وہ کچھ عطا کرتا ہے جو کہ سخت خوئی سے عطا نہیں فرماتا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی ان کو تمام مخلوقات کے قریب لے آئی، اور جانور تک جو تھے نا، یہ جو پالتو جانور اور دوسرے، کبھی بھی ریاکشن انہوں نے نہیں کیا، کبھی بھی غصہ نہیں کیا۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی شفقت اور رحمت والی تھی۔ تو جب وہ تشریف لائے، اس سے پہلے کا جو معاشرہ تھا اس میں جانوروں پہ عربوں کا رواج تھا۔ اس زمانے میں مختلف قسم کے رواج پائے جاتے تھے، جیسے آج کل بھی ہیں کہ جانوروں کو کبھی لڑاتے ہیں اور اس سے پھر انجوائے کرتے ہیں، کبھی اور بھی بہت سارے طریقوں سے۔ تو اس وقت کا ایک یہ رواج بھی تھا کہ وہ اونٹوں کو مقابلہ شرط لگاتے تھے، اور شرط لگا کے اونٹوں کو نہ ذبح کرنے شروع کر دیتے تھے۔ اب دو بندے جب ان کو ذبح کر رہے ہیں باری باری، تیزی تیزی کے ساتھ، تو آپ خود سوچیں کہ کتنی اذیت ہوتی ہوگی ان کو۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ اس طریقے سے شرط لگا کے اور اس طرح سے جانور کو اذیت دے کے یہ ذبح کرنا یہ ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور رواج بھی تھا کہ جب کوئی کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تو اس کے اونٹ کو نا، یا جو سواری تھی اس کی قبر کے ساتھ باندھ دیتے تھے سائڈ پہ، اور اس کا کھانا پینا بند کر دیتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ جانور جو ہے اس کا انتقال ہو جاتا تھا۔ تو اس قسم کی کوئی سچویشن تھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ایسی چیزوں کو منع فرمایا۔ ایک اور ایسی سچویشن تھی کہ وہ نشانہ باندھتے تھے زندہ جانور کا۔ تو ایک لڑکا تھا جس نے کہ مرغی کو باندھا ہوا تھا اور نشانہ
लगाने के उसमें दावा था। तो हज़रत उमर फारूक ने देख लिया तो उन्होंने कहा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मना फरमाया कि जानवरों को इस तरह बांध के, क्योंकि इसमें अजियत है, तो जानवरों को अजियत देना ममनू है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ तक कि जानवरों के कहते हैं चेहरे पर, उनकी पेशानी पर भी नहीं दागना चाहिए। ऐसा ही है, पेशानी पे दागना या उसको मारना ये मना है। उनके कान जैसे काट देते हैं, कभी कहते हैं ये बहुत ये जो कुत्ता इस नस्ल का है इसके कान काट दे या दुम काट दे, ये ममनू है। आपस में जानवरों को लड़ाना, यहाँ तक कि वो निढाल हो जाते हैं और उसको बैठ के वो उसको महसूस हो रहे होते हैं, इससे मना फरमाया। सर लास्ट मिनट एक आपसे कमेंट आजिज़ी पर चाहिए कि खुदा को पसंद है आजिज़ी, वही सीखनी है हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, उनकी सीरत से, उनके एक्ट से। ये आजिज़ी कैसे हम सीख सकते हैं? कोई एक वाक़या अगर आप बयान फरमाएं। आजिज़ी उर्दू में जो है, अरबी में इसको कहते हैं कि बिल्कुल बेबस हो जाना, इसका माना ये होता है। और अरबी में जो आजिज़ी के लिए लफ्ज़ है वो तवाज़ु है। तवाज़ु का मतलब है कि ऊपर की बजाय नीचे को अपने आप को ले आना, नीचे, वज़ा का माना नीचे रखना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें अब्दियत सिखाई है, बंदा बन के रहना है। बंदे के अंदर आजिज़ी है और जो बंदगी से निकलता है वो आजिज़ी से निकलता है। जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए अपने आप को आजिज़ी में लाता है, अल्लाह ताला उसकी शान को बुलंद कर दिया करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो क्या बात है, हर चीज़ सिखाने का एक अपना सा अंदाज़ था। मस्जिद नबी में जब बैठे होते थे तो बाहर से कोई बंदा आता तो पहचान नहीं सकता था, और अक्सर वो पूछा करते थे कि अय्युकुम मोहम्मद, तुम में से कौन सा मोहम्मद है। आजिज़ी का ये लेवल ये लेवल है। और वो कहते थे जी अच्छा जो बंदा बातें कर रहा है, कभी इधर मुंह करता है कभी उधर करता है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूं बराबर बैठे हुए हैं सारे लोगों के, और हमेशा कोशिश फरमाते थे कि वो लोग उन तक आसानी से पहुंच सकें, कभी कोई मुश्किल नहीं पेश आती थी। आजिज़ी की एक अपनी मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाई कि एक बंदा मिलने के लिए आया, उसके ज़हन में वो सरदार और बादशाह और वो थे कि जनाब यहाँ मैं जाऊँगा तो पता नहीं बोलूँगा कैसे, बात कैसे करूँगा, मैं मेरे कपड़े कैसे हैं, मैं इस तरह का सिलसिला सारा। तो किसी ने बताया कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वहाँ चला गया और खड़ा हुआ कांप रहा है, यूं यूं कांप रहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने की जुर्रत नहीं हो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, देखने के बाद फरमाया ये क्या कर रहे हो, लन तुराई अरबी के अल्फाज हैं। फरमाया हरगिज़ डरने की ज़रूरत नहीं, हरगिज़ डरने की ज़रूरत नहीं। इन्नमा अना इब्नु इम्रातिन मिन कुरैशिन कानत ताकुलुल क़दीद, मैं तो कुरैश की एक ऐसी औरत का बेटा हूँ जो गोश्त सुखा सुखा के खाया करती थी। यानी अपने आप को बिल्कुल आम लेवल का करके बयान फरमाया ताकि बंदे के दिल से डर निकल जाए और मेरे करीब आके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तरीका सिखाया, जबरदस्त ये तरीका सिखा दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हर शोबे में ही तरीका सिखा दिया मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। डॉक्टर हाफिज़ इकराम साहब बेहद शुक्रिया, डॉक्टर फरदा साहिबा बेहद शुक्रिया, आपका साथ मौजूद थे। खुसूसी नशस्त सुबह पाकिस्तान की स्पेशल ट्रांसमिशन। यूँ तो पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर आप वक्तन फ़वक्तन ये खुसूसी नशरियात देखते रहेंगे, चूँकि ये रहमतुल लिल आलमीन की आमद के महीने की बात है, उन घड़ियों की बात है, और सीखने की कोशिश जो हमने करनी है ये उसकी बात है। प्रोग्राम में चूँकि वक्त हो गया ख़त्म, लेकिन इख्तिताम में हमारे नातख़्वां उमैर अल्ताफ़ साहब ये खूबसूरत कलाम पेश करेंगे हमारी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़। उमैर की तरफ पढ़ते हैं। जो रास्ता है मोहब्बत का इख्तियार किया, जो रास्ता है मोहब्बत का इख्तियार किया, मताए जान को हुजूरा पर निसार किया, जो
سجا کے گھر میں درود و سلام کی محفل سجا کے گھر میں درود و سلام کی محفل حضور آپ کے آنے کا انتظار کیا حضور آپ کے آنے کا انتظار کیا